Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, so back to Battle of Ahzab. अब तक हमने ये सहाबा द लीडर्स जो कुरैश के थे और दूसरी जगहों के जो अहजाब के लीडर्स थे, एक अबू सुफियान, एक ओएना बिन हिसन और तुलेहा, इनके बारे में बात की. जस्ट टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर देयर इन ग़ज़वा खंदक. We come back to ग़ज़वा खंदक and I'll tell you more about it इंशाल्लाह. अच्छा, अब अहजाब जो अहजाब में आए लोग सारे कन्फेडरेट्स या जो भी हिज़्ब जो ट्राइब्स थे, कुरैश वाज द बिगेस्ट ट्राइब बिकॉज दे वर द मेन पीपल. ठीक है, लेकिन कुरैश के अलावा जो बिगेस्ट ट्राइब था अमंग ऑल अदर स्मॉलर ट्राइब्स वाज द ट्राइब ऑफ गतफान. मैंने पहले भी जिक्र किया है, इट वाज द लार्जेस्ट ट्राइब आफ्टर कुरैश. अच्छा, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, फिर रिमाइंड कर रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए स्टोरी कि गतफान को किस तरह लाया गया इस जंग में. कुरैश के लीडर्स गए और उन्होंने गतफान को जब बुलाया तो आपको पता है कि कुरैश किसके साथ मिल गया? यहूदियों के साथ. यहूदियों का कौन सा कबीला था? जो कबीला खैबर अपना लेना चाहता था. ऑब्वियसली उनको वो खैबर था उनके पास, वो खैबर चले गए थे. याद है आपको? मदीना छोड़ के खैबर चले गए थे. तो ऑब्वियसली बनु अन-नज़ीर जो चले गए थे, उनको ये था कि हम इनको हमारा माल जो हम छोड़ आए मदीना में, हमारे फोर्ट्रेसेस छोड़ आए हैं, और उनको बहुत खलरा था अभी भी कि बिग थिंग हैपन. तो उन्होंने उकसाया. तो उनके पास क्या था? पैसा था. उनके पास क्या है? अभी भी उनके पास खैबर है. तो उन्होंने आके डील की थी गतफान के साथ और कुरैश को कहा था कि आप इनको कहो कि हम आपको कितना देंगे? खैबर का हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ खैबर हम आपको देंगे. तो जो भी खैबर की जो फसलें हैं, हार्वेस्ट होगा, खैबर का आधा फसल का हिस्सा गतफान को मिलेगा अगर वो आकर लड़ने को तैयार होंगे. और मैंने आपको कहा था कि देवर आउटसोर्स कबीला, उनको आउटसोर्स किया गया था सिर्फ लड़ाई के लिए, और वो मान गए थे क्योंकि देवर लालची, देवर बद्दू. ओके, उनके पास और कुछ और सिलसिला था नहीं कमाने का, एंड देवर मोर देन हैप्पी टू. ठीक है, किन से लड़ना है, किन किन को मारना है. ओके, यू नो हाउ दे हायर असैसिन्स एंड मर्सेनरीज. तो दे वर लाइक द मर्सेनरीज. किधर जाना है, किसको मारना है, किधर क्या करना है, एंड दे वुड डू इट. अब हुआ ये कि जब वो अब हुआ हो रहा क्या है कि जब वो आ रहे हैं लड़ने के लिए, उनको ये बताया गया क्या क्या मिलेगा? आधा प्रोड्यूस ऑफ खैबर. ये पता करके उनको हाँ किया. किनको हाँ किया? कुरैश को गतफान ने हामी भर दी कि हम लड़ेंगे, आप हमें आधा प्रोड्यूस देंगे फॉर द ईयर फ्रॉम खैबर. ओके, यानी पूरे साल की उनको मिल जाएगी आधी. फिर ये इन्होंने अपना एक वफ्द भेजा मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनसे कहा कि भाई देखो, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनके मॉरल्स क्या थे, कितने लालची और बद इखलाक किस्म की कौम थी. ठीक है, ये गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको जाकर उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें, हमको कुरैश ने ऑफर किया है आधा प्रोड्यूस ऑफ द होल ईयर ऑफ खैबर फसलें, आप क्या देंगे? क्यों पूछ रहे हैं वो? उनको तो हायर कर चुका है ना कुरैश. उन्होंने हामी भी भर दी कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आपके लिए लड़ाई करेंगे. फिर ये मदीना क्यों गए? लालच. निगोशिएट कर रहे हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 1/3 ऑफ मदीना दे दो
1/3 of your produce of the whole of Medina آپ ہمیں دے دو تو ہم لڑائی چھوڑ دیں گے، پھر ہم آپ کی طرف سے لڑ لیں گے. اب آپ بتا دو، کیونکہ ہمیں یہ آفر ہے، ورنہ ہم آ کے آپ سے لڑیں گے کیونکہ ہمیں اتنا پروڈیوس مل رہا ہے خیبر کا. یعنی کوئی مورلز نہیں ہے، آپ سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ سے لڑیں گے، آپ کو ماریں گے. اگر آپ کو ہم سے بچنا ہے تو آپ مجھے کیا دو گے کہ میں آپ کے لیے میں یہ لڑائی چھوڑ دوں؟ آپ مجھے اس لڑائی چھوڑنے پر کیا دو گے؟ مجھے لڑائی کرنے پہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں موویز میں آتا ہے when they go and negotiate کہ مجھے اس نے تمہیں مارنے کے لیے سپاری دی ہے، ٹھیک ہے، 10 لاکھ دیے، تم مجھے 20 لاکھ دے دو تو میں تمہارا خون نہیں کروں گا. یہ وہ والی بات ہے. they were total mercenaries. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ لے کر آئے تو ایک پوائنٹ پر تو رسول اللہ علیہ وسلم بھی اگری کر گئے، یہ سوچ کر اتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی. جنگ از ناٹ اٹس ناٹ اے مائنر تھنگ. آپ کے بیوی بچے کتنوں کے یتیم بھی ہو جائیں گے اور کتنوں کو خطرہ بھی ہوگا، کیونکہ یہاں بنو قریظہ ایک سر پہ بیٹھا ہے جس کو وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹرسٹ، ٹھیک ہے، اور سارے آدمیوں کو لگ کے یہ جنگ لڑنی پڑے گی غزوہ احزاب کے لیے. سارے آدمی باہر ہوں گے تو بیوی بچوں کو تو ایک فورٹریس میں رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا کب بنو قریظہ اٹیک کر دے اس فورٹریس پہ، تو پھر بیوی بچوں کی بھی عزت، ان کی رکھوالی، ان کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ تو اٹس اے ویری بگ ڈیسیشن ٹو میک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ سوچا، ایک لہر یہ آئی کہ سب کی سیفٹی کے لیے شاید ویل ایکسپٹ کہ کیا کریں، لیکن واٹ واز نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے؟ شورا، مشورہ، کاؤنسلنگ. سو ہی کاؤنسلڈ with two young people, Saad bin Abi Waqqas and Saad bin Ubadah. Saad bin Abi Waqqas is from Aus قبیلہ، اور سعد ابن عبادہ is from خزرج قبیلہ. دونوں قبیلوں کے ان دو نوجوان لڑکوں کو بلا کر ان سے رائے مشورہ، کاؤنسلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کہا بتاؤ میرے سامنے آج یہ سوال کھڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ Shall I give in to it? Shall I commit 1/3 of Medina's produce to them so that we save the lives? It's like a ransom, giving ransom to save the lives of everybody here. یا ہم لڑیں؟ تو دونوں سعد نے ایک ہی بات پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ یہ وحی ہے، آپ کے اوپر وحی آئی ہے کہ ایسے کر لو تو پھر آپ کریں، کیونکہ اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر اسی میں ہم سب کی خیر ہوگی، پھر آپ کریں جو آپ کو صحیح لگتا ہے. لیکن اگر یہ وحی نہیں آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رینسم دے کے اپنی جانیں بچا لیں، تو ہم نے تو کبھی جہالت کے زمانے میں ایسے نہیں کیا، ایسی بے عزتی نہیں سہی. اب کیوں؟ اسلام کے بعد کیوں؟ ہم لڑیں گے. ڈونٹ ایکسپٹ such things. Why should we sell Medina to them? Why 1/3 of Medina to them? We'll fight it and we'll save Medina and our families and us. Unless it's a wahi. اگر آپ کو الہام آیا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو we'll do. سمینا و اطانا. اگر یہ وہی ہے اور اللہ کا حکم ہے تو سمینا و اطانا. And if not, then we will not take this humiliation and we will fight it out and we'll save everybody and save our families. ٹھیک ہے؟ Now, I'll tell you some more things about this matter. Why Allah subhanahu wa ta'ala chose Aus and Khazraj to support Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Medina, there were just two major tribes. میں نے آپ کو بتایا ہے that Medina کے جو انصار ہیں they were mainly these two major tribes, Aus and Khazraj. کبھی زمانے جاہلیہ میں بھی اوس اور خزرج کو کسی نے لڑائی نہیں کی، دبایا نہیں. They've lived their wholesome lives as leaders. They fought with each other with pride. They never surrendered and they never were overcome by outsiders.
یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. دے بلونگ ٹو مدینہ. یثرب کے دو قبیلے ہیں. یہ یثربائٹس ہیں. یہ یثرب کے قبیلے ہیں. باہر سے کسی نے، کسی اور ملک کے، کسی اور لوگوں کے، کوئی آدمی نے ان لوگوں کو کبھی نہ لڑائی کی، نہ نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ قبیلے ایسی جگہ پہ تھے کہ لوگوں کا یہاں آنا جانا تھا، اور کوئی ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا تھا کہ اگر ہم نے ان سے لڑائی کی تو ہمارا روٹ بند ہو جائے گا. یہ بزنس روٹ تھا یثرب. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گروپس کو چوز کیا جن کو لڑ کے ہارنے کی عادت نہیں تھی، کسی کے اندر سرنڈر کرنے کی ان کے اندر وہ نہیں تھی. اس لیے ان کے اندر بہت جوش و جذبہ تھا، کانفیڈنس تھا، بہت کانفیڈنس تھا کہ وی کین ڈو اٹ، وی کین فائٹ اٹ، وی کین گیٹ اٹ. بیکاز ان کے اوپر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، اور نہ ان کو عادت تھی کہ کوئی ہمیں حملہ کرے گا اور ہم کسی سے دب جائیں گے. یہ دبے ہوئے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ہسٹوریکلی اوس اینڈ خزرج had never been overcome by any tribe outside. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala chose them to support رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن میں خود میں کانفیڈنس ہو، اور ایسے نہ ہو کہ کسی کے آگے بھی سرنڈر کر جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ اوس اینڈ خزرج. تو ان کی آپس کی دشمنی جو سالوں سال چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی، جنریشن ٹو جنریشن، وہ ختم کر دی. اسلام آتے ہی ان میں دوستیاں ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ایسی دوستی کہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، لائک بردرز. اینڈ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رائے لے کر، اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے we don't have to always take a رائے from old people. Sometimes we can take a رائے from the young generation, because sometimes they may also have wisdom, they may have their opinion. تو ہمیں بزرگوں سے بھی اوپینین لینا ہے. کبھی کبھی کسی معاملات میں ہم ینگ لوگوں سے بھی اوپینین لے سکتے ہیں اور ان سے بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سوچیے، اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان، سارے لوگ ہیں، پر وہ سعد بن ابی وقاص اور سعد بن عبادہ کو بلا رہے ہیں، دو لیڈرز فرام دا ٹرائبز آف مدینہ، اور ان سے رائے لے رہے ہیں، اور ان کی رائے پہ چل رہے ہیں، ان کی رائے پہ چل بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جا کر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو کہہ دیا کہ بالکل بھی نہیں، ہم سرنڈر کریں گے، ہمیں تم سے کوئی نیگوشیشن نہیں کرنی ہے، تمہیں ان کے ساتھ جا کے ان کی طرف سے لڑنا ہے، جو کرنا ہے کرو، وہ تمہیں دے رہے ہیں خیبر کا، وہ تمہاری مرضی ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اور ہمارے ساتھ تمہاری کوئی نیگوشیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غطفان کے قبیلے والے چلے گئے اور ان کو جا کے بتا دیا بھائی وہ تو کچھ نہیں دے رہے ہیں، تو مائٹ ایز ویل ہم ان کی طرف سے لڑ لیتے ہیں، ہم کو کم سے کم آدھا پروڈیوس ملے گا پورے سال کا خیبر کا، سوچ لو. تو اٹس اے گڈ ڈیل. تو اس طرح بسم اللہ، اس طرح غطفان became part of this احزاب. اچھا، اب یہ خندق کتنے دن میں کھودی گئی؟ کچھ کہتے ہیں 6 دن میں، کچھ نے لکھا ہے 15 دن، کچھ نے لکھا ہے 1 مہینہ. ہمیں نہیں پتا کہ کتنے دن ایگزیکٹلی لگے، لیکن اتنا پتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کا سیج تھا. ٹھیک ہے. the whole siege lasted for a month. So between 6 to 15 days we can say کہ کھدائی میں لگ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. 6 سے 15 دن کھدائی میں لگے ہوں گے، اور باقی دنوں میں جو بھی ہے، اس لیے وہ سیج کو کیلکولیٹ کر کے وہ 1 مہینہ آتا ہے.
ٹھیک ہے. اور ہر ایک کو اسائن کی گئی تھی ایک ڈفرینٹ پارٹ آف ڈیوٹی ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک. سو ٹوٹلی around 40 to 45 days the whole thing lasted. 1 month کا سیج تھا اور 6 to 15 days کھدائی میں لگے. تو ٹوٹل 40 to 45 days کا معاملہ تھا the whole خیبر. آپ کو پتا ہے باقی جنگوں میں بہت کم دن لگے، اس میں 40 سے 45 دن لگ گئے. ابن سعد بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر 8 ذوالقعدہ کو 5ویں ہجری میں چھوڑا تھا اس مقصد کے لیے. ٹھیک ہے. دیٹ از وین ہی بگین کیمپنگ اینڈ اسٹارٹیڈ ڈیوائڈنگ دا مسلمس کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ یہاں سے یہاں تک آپ کریں گے، یہاں سے یہاں تک آپ کریں گے، آپ صبح کی ڈیوٹی پہ، آپ رات کی ڈیوٹی پہ. سب کو ڈیوائڈ کیا نا، سب کچھ کر کے سب کو اسائن کیا کہ کون سی پوزیشن کیا کرے گا، کون کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ سارے کے سارے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ اتنی بڑی ایک خندق کھد رہی ہے، سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جو خواتین اور بچے اور بزرگ ہیں ان کو کون سنبھالے گا؟ اگر سارے کے سارے آدمی کھدائی میں لگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو گئے تو ان کو کون دیکھے گا؟ اس وجہ سے ان کو فارے کا جو فورٹریس تھا ادھر ان کو رکھا گیا تاکہ وہ سیفٹی میں ایک جگہ بند رہیں اور یہ نہیں ڈر ہو کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے یا انہیں کوئی کچھ نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ کوئی آدمی تھا نہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے والا. ورنہ نارملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم would assign some men to be behind to look after the people. بٹ یہ کچھ عجیب معاملہ تھا کیونکہ کھدائی کرنی تھی، صرف بیٹھنا نہیں ہے جنگ میں انتظار کرتے ہوئے کسی کونے میں کسی ماؤنٹین کے پیچھے، یہ وہ چیز نہیں تھی. ادھر کام تھا، کھدائی کا کام تھا اور خندق کھودنی تھی. اٹس لائک این انڈر گراؤنڈ ٹنل کھودنا ہے، آپ کو ٹرینچ کھودنی ہے، تو اس کے لیے تو بہت سارے ہاتھ چاہیے. اور پتھریلی زمین تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی لاسٹ ٹائم کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کلاڑی مار کے جب پتھر توڑا تھا تب انہوں نے کیا کیا وہ نشاندہی کی تھی یا پریڈکشن دی تھی کہ پہلا توڑا تو یہ، اور وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا لوگوں سے، تو ان کو ایک ایک اسائن کیا ہوا تھا پورشن. تم یہاں سے یہاں تک اتنے لوگ کھدائی کریں گے اور یہاں سے یہاں تک مارکیں گے اتنے لوگ کھدائی کریں گے، تم اس لائن میں کھدائی کرنا، سب کو ایک ایک ڈیوٹی. ٹھیک ہے. نازدہ کین یو پلیز میوٹ اٹ؟ نازدہ پلیز میوٹ اٹ. استغفر اللہ. اوکے اوکے. I'm trying to mute her. Okay, I muted her. Sorry. Okay. So all men were with him. That's why the women were sent to fortress for safety, the fortress of Fare. Okay. Ibn Ishaq mentions in the Sirah, some were given duty to patrol the trench all night. ٹھیک ہے. اینڈ دے وڈ گو آن کالنگ آؤٹ لاؤڈ اللہ اکبر اللہ اکبر سو دیٹ پیپل وڈ تھنک اف دے ریچ نیئر خندق اوکے دیٹ دیر از اے لارج گروپ ویٹنگ آن دی ادر سائڈ، کہ اگر کوئی خندق کے قریب آتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ او بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ پہرا دیں خندق کا اور پوری رات کو تکبیر کرتے رہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کبھی اس طرح کا اتفاق ہوا ہوگا کہ نہیں، جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا کہ وہ اللہ اکبر کر کے وہ چوکنا کرنا چاہتے تھے لوگوں کو تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہ خطرہ ہے، دے کی ناٹ اٹیک مدینہ. مجھے اپنے بچپن کا یاد آتا ہے قصہ کہ میں بہت چھوٹی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میں بچپن سے پھر دبئی میں رہی ہوں،
تو obviously میری بہت مختصر یادیں ہیں جو میرے پاکستان کی ہیں، جب میں بہت چھوٹی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں چوکیدار تھا جو مسلسل ایک ڈنڈا بجاتا تھا، if I remember well، ٹھک ایسے بجاتا تھا اور پھر کہتا تھا جاگتے رہو، پھر یوں بجاتا تھا، پھر کہتا تھا جاگتے رہو. تو وہ گزرتا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد وہ گزرتا تھا اور جاگتے رہو جاگتے رہو. تو مجھے میں اپنی نانی کو کہا کرتی تھی یہ روزانہ کہتا ہے جاگتے رہو تو ہم سوئیں گے کیسے؟ یہ کیوں کہتا ہے جاگتے رہو؟ آپ کہتی ہے سو جاؤ سو جاؤ، اور وہ بلاتا رہتا ہے کہ جاگتے رہو. تو میری نانی نے مجھے سمجھایا کہ وہ اس لیے اس طرح کہتا ہے تاکہ ہم تھوڑے سے چوکنے رہیں، اور چور اگر اس طرف آئے تو اس کو پتا ہو کہ یہاں لوگ جاگ رہے ہیں اور ایک آدمی ہے جو جگا رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، وہ جگا دے گا لوگوں کو. اگر کوئی آیا تو اگر اس نے کسی چور کو دیکھا تو وہ بتا دے گا، تو وہ چوکیداری کر رہا ہے. تو I was remembering that incident of my childhood کہ this is how Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم assigned these people, and maybe from there we learned, you know, to keep people awake, to keep people alert. He would say اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ مل کے اللہ اکبر کہا کرتے تھے تاکہ کوئی قریب آئے اگر رات کو یہ سوچ کے کہ رات کو حملہ کرے گا تو وہ اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آوازوں میں سمجھیں گے یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں. We cannot just go and fight. There are lots of people. تو یہ ایک پیٹرولنگ کا ایک حربہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ اتنے اس رات کو، دوسری رات کو اتنے، تیسری رات کو اتنے، اور سب کو الگ الگ ڈیوٹیز دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سلمہ بتاتی ہیں یہ ان کا ورژن ہے، ان کی زبانی. وہ کہتی ہیں سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے بہت ساری جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی، اور بہت مشکل وقتوں میں ان کے ساتھ رہی ہوں. اور پھر وہ جنگوں کے نام بھی بتاتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ مریسیہ، غزوہ خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، یہ سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور میں نے بہت کچھ دیکھا. غزوات دیکھنا، ہر بار ایک ڈیفرنٹ ٹینشن، ہر بار ایک ڈیفرنٹ چیلنج، میں نے یہ سب کچھ دیکھا. اوکے. اور غزوات کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جہاں صرف چیلنجنگ نہیں ہے، خوف زدہ بھی ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے. خطرناک چیز ہے جنگ. اگر آپ جنگ میں ہیں تو خطرناک موقع پر ہیں نا، آپ فرنٹ پر ہیں آپ جیسے. تو وہ کہتی ہیں کہ there was fear of fight, fear of life، سب کچھ تھا. مگر وہ کہتی ہیں کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی جنگ، اور کوئی بھی یہ جتنے بھی چیزیں گزری، غزوہ احزاب سے زیادہ شدید نہیں تھی. سب سے زیادہ جو چیلنجنگ تھی، مشکل تھی، تشدد والی تھی، وہ غزوہ احزاب تھی. سب سے تکلیف دہ تھی غزوہ احزاب. And she says none was as fearful, and tiring as غزوہ خندق. غزوہ احزاب جو تھی وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ، سب سے زیادہ تھکانے والی، سب سے زیادہ خوف زدہ، ہر چیز سب سے زیادہ تھی غزوہ خندق میں. And she said it was terrifying for all of us. Why was it terrifying? Why others were not as terrifying? Why so much she's emphasizing on غزوہ احزاب? She says that Muslims were in a very precarious situation in غزوہ احزاب. ٹھیک ہے. ایک تو عورتوں اور بچوں کا ڈر جو کسی اور موقع پہ نہیں تھا، کسی اور غزوے میں نہیں تھا، کہ عورتیں اور بچے ولنریبل ہیں کیونکہ کوئی آدمی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو ایک تو یہ ڈر کہ عورتوں اور بچوں کا بچاؤ اس وقت مشکل ہے، کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدینہ had to be protected all night.
کسی اور غزوے میں ایسے نہیں ہوا کہ مدینے کو پروٹیکشن کی ضرورت پڑے پوری رات، ہے کوئی اللہ اکبر بول کے پھرتا رہے کہ بھئی مدینے کو پروٹیکٹ کرتا رہے، کہ کوئی باہر سے مدینے کی طرف نہ آئے، کیونکہ اگر کوئی آیا تو پھر ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، ہم تو بہت سارے لوگ ہیں یہاں، ہم ڈیفینڈ کریں گے۔ مدینے کو ڈیفینڈ پوری رات اور کسی وقت نہیں کیا گیا ایکسیپٹ غزوہ احزاب، ٹھیک ہے؟ اور 24 hours until Fajr, Medina was being protected and there were people on roll to do that. Even Prophet ﷺ had marked a time for doing this duty as a share for this work. So, he was a very fair man. جب انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہر رات کو ایک گروپ آف بندے، 2-3 بندے یا جو بھی ہے، وہ جا کر یہ اللہ اکبر کہیں گے، یا ایک بندہ یہ زور زور سے کہتا رہے گا تاکہ مدینے کی بارڈرز کو ہم سنبھالیں اور دیکھیں۔ اس میں انہوں نے اپنی بھی ایک ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس دن یہ، اس دن یہ، اس دن یہ، اس دن میں ایکول ڈیوٹی انہوں نے اپنے پہ بھی لگائی تھی کہ میں رات بھر پہرا دوں گا، یہ میرے دن، میرا ٹرن ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ایک روز ہم اپنے خیمے میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ کے اندر جیسے ہی آئے اور وہ تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے، اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے، تو انہوں نے دستک سنی، ایک نوک ہوا۔ تو صرف نوک نہیں ہوا، بیکاز obviously there is no door، خیمہ ہے، ان کو کلنگنگ کی آواز آئی آف چین، آرمر کا جو آپ کو پتا لوہے کا آرمر ہوتا تھا، تو کلنگ 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 ہر چیز کی آواز ہوتی، تو اس کو چین اور وہ کلنگنگ کی آواز آئی۔ تو جب یہ آواز آئی تو دونوں چونک گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتا رہی ہیں، عائشہ نریٹ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم چونک گئے، ہم نے پوچھا کون ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو ڈر، کہیں کوئی حملہ تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی دشمن کے قبیلے سے تو نہیں آ گیا۔ ان کا کون ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو اپنی سروس پیش کرنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی سروس؟ تو اس نے کہا یہ آپ کی باری ہے اس وقت رات کو پہرا دینے کی، میں آپ کو ریلیف کرنا چاہتا ہوں اور اجازت لینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی میں آپ کی طرف سے دے دوں، آپ آرام کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، اینڈ اٹس اے ویری بگ فیور فرام سعد بن ابی وقاص، کیونکہ وہ رات کی ڈیوٹی کر چکا تھا آلریڈی، وہ دن بھر بھی جاگا تھا اور اب وہ رات کو آفر کرنے آیا تھا۔ وہ دن میں کتنا سویا ہوگا، کچھ تو آرام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی لگاتار راتوں کو ڈیوٹی دینا از ویری ڈیفیکلٹ، اینڈ اس طرح کی ڈیوٹی دینا خطرے میں آپ خطرے کے سامنے کر دینا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی وہ خود بتاتی ہیں کہ جیسے سعد بن ابی وقاص چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فوراً آنکھ بند کر کے سو گئے، اور سوتے ہی انہوں نے اتنی زور زور کی خراٹیں لی کہ جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنے تھک گئے تھے۔ اس جنگ نے سب کو بہت تھکایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم really needed this rest and she says میں کبھی ان کا، سعد بن ابی وقاص کا وہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کمفرٹ دیا، اور وہ کس طرح خراٹے لے لے کر سو گئے، وہ اتنے تھکے ہوئے تھے اور اتنے ان کے اوپر بوجھ تھا۔ اچھا، پھر اینڈ آلسو آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے، ونٹر کا منتھ تھا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک تو سردیوں کا مہینہ تھا، لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ خندق میں بیٹھے ہیں، اور جو باقی لوگ بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے نا، وہ کہاں پہ بیچارے بیٹھے ہیں، وہ فورٹریس میں بیٹھے ہیں، تو اٹ واز ناٹ این ایزی سچویشن۔ اب ایسے میں دیر واز اے شارٹیج آف فوڈ آلسو، کیونکہ کون ہارویسٹ کرے گا، کون کمائے گا، کون کھانا لائے گا، کون گروسری کرے گا، کون دکان چلائے گا، تو وہ بھی بند تھا سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو ہنگر بہت تھی، ٹھنڈک بہت تھی، بھوک، ٹھنڈک، بغیر نیند کے، سو اٹ از ہنگر، فوڈ، لیک آف سلیپ، یہ سارے فیکٹرز تھے۔ آن ٹاپ آف دس
all this, there was a bigger blow that shook the Muslims, and that's the treachery from Banu Qurayza. ठीक है? So this is what happened, and we will talk about how the treachery took place later. इस वक्त सिर्फ आपको बता रही हूँ कि why Ahzab was such a difficult among all the ghazwats according to Salama radiallahu anha. ठीक है? अब next leader who we have to talk about is Huway bin Akhtab. ठीक है? Okay, I'll just complete this and we'll close the topic here. Huway bin Akhtab is another leader. और हुए बिन अख्तब कहाँ का लीडर है? बनु नजीर. ही इज अ जू, यहूदी है. और कौन है ये हुए बिन अख्तब? सफिया रदियल्लाहु अन्हा के फादर है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी. ठीक है? और आपको मैंने उनका सफिया रदियल्लाहु अन्हा का पूरा किस्सा सुना दिया था कि वो किस तरह उनकी शादी हुई, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है? अब हुए बिन अख्तब ने क्या किया? ही स्नीक्ड इनटू मदीना. अच्छा, एक तो ये स्नीक कर गया. एक बात ये थी कि वो लीडर था, तो उसको ये था कि मैं एक लीडर हूं, मुझे कोई डर नहीं है. तो ही स्नीक्ड इनटू मदीना. सेकंड थिंग, he knows the Medinan very well, and he knows Medina very well क्योंकि he's been in Medina from before. तो उसको मदीना भी ठीक से पता है और मदीना के लोग भी ठीक से पता है. तो he meets the leader of Banu Qurayza. अब आप देखें, बनी नज़ीर, बनु कुरैदा, बनु कैनुका, ये 3 ट्राइब्स थे जो यहूदी ट्राइब्स थे. बनु नज़ीर ये वही ट्राइब है जो अब इस ये खंदक करवाना चाह रहा, यानी ग़ज़वा अहज़ाब करवाना चाह रहा था, और उन्होंने आके कुरैश को अप्रोच किया और उनको कहा कि आप लोग जाओ, मर्सनरीज भी लिए. तो ये उनका लीडर है, बनु नज़ीर का लीडर है हुए बिन अख्तब. अब ये ही स्नीक्स इनटू मदीना and he goes straight to बनु कुरैदा. भाई भाई है ना, यहूदी यहूदी. उधर गया और काब बिन असद अल कुरादी, जो कुरैदा का लीडर था, काब बिन असद अल कुरादी, उनके साथ जाके मुलाकात की और उनसे कहा कि देखो, हम इनको मात देंगे. ठीक है? और तुम जो हो इनके कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, जो तुमने इनके साथ ट्रीटी की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसको तोड़ दो. मेरी बात मानो, हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं. गतफान तुम्हारे साथ है, कुरैश तुम्हारे साथ है, और इतने सारे ये बी सी डी सब तुम्हारे साथ हैं. ये सब हमारे साथ है, सब अहजाब है अभी इस वक्त. हम इतने सब मिलके करेंगे तो तुमको डर तो है थोड़ी है. सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बच जाएं कि तुमसे बदला लें या तुम्हारे साथ कुछ करें. तुम तोड़ दो ट्रीटी इनके साथ और हम तुम्हारे साथ हैं. अब ये कैसे प्रोपोजिशन दे रहा है? बनु कुरैदा इज इनसाइड मदीना एंड दे आर द ओनली Jew आबादी लेफ्ट नाउ, बट दे आर नाउ बीइंग टेम्प्टेड टू दिस. तो पहले तो काब बिन असद अल कुरादी ने फौरन ना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि देखो एक खौफ भी होता है प्लस एक ट्रीटी साइन की हुई है. वी डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज पीपल. तो सॉरी, मैं नहीं कर सकता. और उसने कहा भी कि ये ट्रीटी को 3 बार कंफर्मेशन लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. तीसरी बार वो अभी भी कंफर्मेशन लेके गए इस ट्रीटी की कि ट्रीटी नहीं टूटेगी. तो अब तो मुझे ये सब नहीं कहो. मगर हुए ने उसको कहा, देखें, हुए बिन अख्तब भी उन्हीं का आदमी है ना. वो जानता है कि एक यहूदी दूसरे यहूदी को कैसे फिसला सकता है. ठीक है? आफ्टर ऑल दे दे लाइक मनी. ओके, एंड यू विल सी दैट ये लोग हमेशा बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहते हैं, फाइनेंस अपने हाथ में रखते हैं, दे लीड एंड दे नो हाउ टू गो अबाउट इट. ठीक है? तो हुए बिन अख्तब ने अपने पेंच लड़ाए उसके साथ, और उसको पता था कि कैसे उसको परसिस्टिंगली प्रॉमिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हिम. तुम फिक्र ही मत करो, तुम्हें कुछ होगा नहीं, फुल इम्यूनिटी हम तुम्हें देंगे, फुल सेफ्टी हम तुम्हें देंगे, तुम तो फिक्र ही मत करो. तुम एक बार हमारा साथ दे दो, फिर तुम देखो, इनको तो हम मात दे देंगे.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لوگوں کو تو ہم مات دے دیں گے تو وہ تمہیں تھوڑی نقصان پہنچائیں گے، اور باقیوں کو ہم دبا لیں گے اور تمہارے کو پوری امیونٹی ملے گی، پوری سیفٹی ملے گی. کر کے ہی برائبڈ ہم with all kinds of finalities that he can think of. and آخر میں finally Kaab agreed to shift his alliance from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the Quraysh. So they shifted their alliance from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Quraysh. ٹھیک ہے. And this was a deadly blow to the Muslims. یہ ایک deadly blow تھا to the Muslims in Ahzab. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم suspected something, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. He suspected something is there. Okay. تو انہوں نے کچھ والنٹیئر بھیجے اور اپنا ایک پوچھا کہ کوئی والنٹیئر کرے گا، مجھے کچھ پتہ لگانا ہے. تو زبیر ابن العوام نے کہا کہ مجھے بھیج دیجیے آپ، میں جاتا ہوں. اینڈ اٹ واز ویری بریو آف ہم ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ دیکھیں جانوں کو بہت خطرہ تھا، بچانے والا کوئی نہیں تھا. کہ اگر یہ جاتا ہے بنو قریظہ سے بات کرنے اور وہ اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں تو there is nothing you can do about it، کیونکہ کوئی اور ہے نہیں وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے والا یا پروٹیکٹ کرنے والا. تو اٹ واز اے ویری بریو تھنگ. بٹ زبیر بن عوام نے اپنے کہا کہ میں جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جا کے پتا کر کے آؤ کہ کیا چل رہا ہے. He came back and gave the bad news to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ he was touched by the service which Zubair ibn al-Awwam gave. He said ہر نبی کا ایک حواری ہے، اللہ نے ہر نبی کو حواری دیا. حواری is a helper or somebody who aids to the prophet over and on top of his life. تو کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ابن العوام ہے. تو انہوں نے زبیر ابن العوام کے لیے خاص یہ بات کہی اس وقت، کیونکہ دیکھیں خطرے کی گھڑی میں اپنی لائف پہ کھیل کر وہ ایک انفارمیشن لینے گیا اور اس انفارمیشن لینے میں اس کی جان جا سکتی تھی. and he knew that and yet he went because he wanted to aid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge and information he was looking for. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ نیوز ان کو مل گئی کہ بنی قریظہ جو ہے وہ اپنی ٹریٹی سے پھرنے والا ہے، اپنی الائنس سے پھرنے والا ہے، اس کی لائلٹیز پھرنے والی ہیں اور وہ بدل رہا ہے. یہ انفارمیشن زبیر ابن العوام نے ان کو دے دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے اسٹریٹجسٹ، ہی از اے وائز پرسن، ہی از اے وائز لیڈر. تو وہ ان کے کہنے پر حملہ نہیں کر دیں گے. ان کے کہنے پر he is not going to make any action. No, he wants confirmation. دیکھیں مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ لوگ میرے اگینسٹ ہیں، مجھے چاہیے کہ میں کنفرم کروں خدا کے آپ سے، آپ مجھے بتا دیں میں نے ایسے سنا ہے، یہ صحیح. یہ نہ ہو کہ میں کسی کے کہنے پہ آپ پہ حملہ کر دوں and it turned out to be wrong، تو پھر تو میرے گلے پڑ جائے گا گناہ. اس لیے he cannot take an action on presumptions. ٹھیک ہے. So he sends a delegate of 4 leaders from Ansars who've had good ties with Banu Qurayza in the times of Jahiliyyah, of course, okay, to go and knock on their door and check about this information, whether this is right or not, and directly to make sure that Zubair's news is confirmed. We cannot on a unconfirmed news make action or have a fight, because that will be wrong. You cannot do that. You have to make sure that that is a correct information. اب وہ کریکٹ انفارمیشن کے لیے we need to make sure that they said, you have to take it from the horse's mouth کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن بھیجا straight to